अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दो दूनी 360। मैं आपका मेज़बान हमदान खान। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल के ऑनर, बच्चों का सर और वालिदैन का सर का दर्द। आए इनसे बात करते हैं। जनाब, कितने अरसे से आप स्कूल चला रहे हैं? मैं स्कूल मुख्तलिफ़ जगहों पे जनाब मेरे कोई 3 स्कूल हैं और मैं अच्छा, कोई 3 कैंपसेस जी, हैं। जी, जी। बिल्कुल सही और मैं तकरीबन 8 साल से ये स्कूल रन कर रहा हूँ। मैंने पहला स्कूल 8 साल पहले खोला था सही। और फिर अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत दी अब 8 सालों में मेरे 3 स्कूल हैं। सही। सर, आप लोग इतनी ज़्यादा फीस क्यों लेते हैं? देखें फ़ीस का जो मामला है वो इस तरह से है कि अखराजात ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, टीचरों की सैलरीज़, बिल्स वग़ैरह, यूटिलिटीज़ के। इसके अलावा फ़र्नीचर और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो स्कूल के लिए मैनेज करना इंतहाई ज़रूरी ठीक है। हाँ, होता है। तो उसकी वजह से फ़ीस भी इसी तरह से हम लेते हैं। लोगों को ज़्यादा लगता होगा हाँ, लेकिन ये है कि हमारे ख़्याल से ये इतने ज़्यादा नहीं है। आजकल महंगाई जैसी है तो हमारे ख़्याल से हम फ़ीस सही ले रहे हैं। एक बात बताएं, कितने टीचर हैं आपके स्कूल में? जी देखें मतलब टीचर का इस तरह से हिसाब होता है कि जिस तरह से आप जानते हैं सब्जेक्ट कितने ज़्यादा हैं कि सम टाइम 12 सब्जेक्ट इन ए क्लास सम टाइम कुछ कम भी होते हैं उसी हिसाब से हमें टीचर रखने पड़ते हैं। तो अगर 12 सब्जेक्ट हैं तो हमने 14-15 टीचर रखे होते हैं क्योंकि कभी कोई नहीं आया तो उसे एडजस्ट करने के लिए। तो टीचर तो 14-15 नॉर्मली हम स्कूल में रखते हैं। उनके भी अपने अखराजात होते हैं तो समझ सकते हैं आप। सर, एक बात बताएं, इतने छोटे छोटे बच्चों की क्लास में इतने ज्यादा सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे वो? मतलब छोटे बच्चों की क्लास में सब्जेक्ट देखिए किताब जो पब्लिश करती है कंपनियां जो छापती है वो तो डिफरेंट हैं दूसरे हैं। हम तो किताब नहीं छापते। अब जितनी किताबें छप रही हैं मतलब हमने उसको सब्जेक्ट तो बनाना है तो उसी हिसाब से हम सब्जेक्ट रखते हैं तो पढ़ा रहे हैं। जनाब वालदेन बखूबी बखुशी पढ़ा रहे होते हैं। आप ऐसे मौजू क्यों उठा रहे हैं? आपको तो नहीं पढ़ना हो रहा ना। तो सही है, ये सही है। इतनी अंदर की बात आप पूछ के इंटरव्यू में लोगों के जहनों को क्यों वो कर रहे हैं कि वो भी समझें कि हम बिला वजह की किताबें ज़्यादा पढ़ाते हैं। सर, क्या बताएंगे आप, आपके स्कूल के टीचर बनने के लिए कितनी तालीम होनी चाहिए? अ, हाँ, आपका मुझे कोई इरादा तो नहीं है टीचर बनने का। जी जी। वैसे तो देखें कि क्लास चूँकि ऐसे शुरू होती है कि नर्सरी की क्लास है फिर प्रेप 1 है फिर प्रेप 2 है, फिर उसके बाद क्लास 1 है। तो छोटी क्लासें हैं तो इन छोटी क्लासों को पढ़ाने के लिए अगर 8 क्लास 9th क्लास के पास बच्चे अगर अवेलेबल होते हैं तो हम उन्हें टीचर बना देते हैं। उनका भी रोज़गार चल जाता है और वो मतलब ये कि छोटे बच्चे हैं वो भी पढ़ जाते हैं। तो इतना अ ज़्यादा मामला परेशानी का नहीं होता क्योंकि वो जो बच्चे स्टूडेंट होते हैं हम उनके लिए भी रोज़गार का ज़रिया बना देते हैं। तो 7, 8, 9 के बच्चों को हम छोटी क्लासों के लिए अपॉइंट कर लेते हैं एज़ अ टीचर। सर, एक बात बताएं, अगर चाहे जैसे मैं भी अपना स्कूल का कारोबार शुरू करता हूँ, तो स्कूल का कारोबार ज्यादा फायदेमंद किस तरीके से हो सकता है? पहले तो मुबारक हो अगर आप भी स्कूल का कारोबार करना चाह रहे हैं, स्कूल खोलना चाह रहे हैं और तालीम को आम और आमदनी को ज़्यादा करने की कोशिश में हैं तो वेलकम इस कैटेगरी में स्कूल की कैटेगरी में हम आपको वेलकम करते हैं। और जहाँ तक रही बात कि
یہ کاروبار زیادہ فائدہ مند کیسے ہو سکتا ہے. جی تو ہم یہ بات جو کر رہے ہیں یہ لوگوں تک تو نہیں جا رہی، کسی کے پاس کوئی نہیں کوئی کہیں ایسی کہیں پہ جگہ بھی نہیں جا رہی. آپ بتائیں، آپ ایزی ہو کے بتائیں، دیکھیں یہ معاملہ یہ ہے کھل کے کہ آپ بتائیں آپ. اسکول کھولیں. ہم نے اسکول کیا. اب جب ہم اسکول کرتے ہیں آپ کے پاس ایڈمیشن کے بچے آتے ہیں. اب ایڈمیشن جب آپ نے کیا آپ اس میں شروع میں ایڈمیشن فیس بھی لے رہے ہیں. آپ نے ایڈمیشن فیس لے لیا. سپوز کہ آپ نے 5000 ایڈمیشن فیس لے لی، ٹھیک ہے 3000 اینول فیس لے لی. ٹھیک ہے. اور کچھ اس میں مزید چارجز اور لگا کے آپ اسے 15-20 ہزار روپے کا ایک نارمل، میں ایک مثال پہ آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے تو آپ نے لے لیے، یہ پیسے آ گئے آپ کے پاس. اب اسٹوڈنٹ، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو ایک رسید دے دیتے ہیں کہ یہ یونیفارم کی رسید ہے اور جی یہ فلاں دکان سے ملے گی. اب آپ نے یونیفارم کی رسید دے دی. ٹھیک ہے اب ان کے پیرنٹس وہ یونیفارم کی رسید لے کے اسی دکان پہ جائیں گے جس کے نیچے ہم نے نام مینشن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے اب اس دکان پہ ہمارا پہلے سے کانٹیکٹ سائن ہوا ہوتا ہے. اس میں سے بھی آپ کو پرسنٹیج ملتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں ہمارا پہلے پرسنٹیج ڈیسائیڈ ہوتا ہے، صحیح. کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا ہے. تو اب وہ جب اسکول کا یونیفارم وہاں سے پرچیز ہو رہا ہے سپوز جی 3000 روپے کا، صحیح ہے. تو اس میں 1000 ہمارے اسکول کو مل گیا. صحیح ہے. اس میں سے بھی 1000 ہمارے اسکول کو مل گیا. ٹھیک ہے. آپ اندازہ کریں کہ آپ نے 20-25 ہزار روپے ایڈمیشن میں لیے، جی 1000 روپے آپ نے یونیفارم کے لیے لیے. اب دوسری پرچی آپ نے دے دی اپنے پیرنٹس کو ان کے کہ یہ بکس لینی ہے اور فلاں بک اسٹال سے ہی یہ بکس ملے گی. ٹھیک ہے. جناب جب وہ بکس لینے وہ اسی بک اسٹال پہ جاتے ہیں، اب ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک کانٹریکٹ سائن ہوا ہوتا ہے پرسنٹیج کا کہ اچھا بھائی یہ کتابیں یہاں سے اویلیبل ہوں گی اور وہیں سے آپ نے پرچیز کرنی ہے. ادروائز اس کے علاوہ ہمارے اسکول کے نام کے پرنٹ کے ساتھ آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتی. صحیح ہے. جب وہ وہاں سے پرچیز ہوتی ہے، صحیح ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر 20,000 روپے کی بکس، کاپیز، اسٹیشنریز یہ چیزیں وہاں سے پرچیز کی، ٹھیک ہے. تو جناب 3-4 ہزار روپے ہمیں وہاں سے بھی پروفٹ کے طور پر مل گئے. صحیح ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا سلسلہ کتنی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں اس میں کہ آپ کو مختلف سائڈ سے آپ کو آمدنی کا ذریعہ بن گیا. تو اس طرح سے اب آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں. آپ کا بچہ اسکول آ جاتا ہے. اب جب اسکول آ جاتا ہے پڑھائی شروع ہو جاتی ہے. اب اس میں ہم اس کو سلیکٹڈ شوز کی بھی دکان بتاتے ہیں کہ وہاں سے لینی ہے یہ شوز. جی ٹھیک ہے. آج بھی مختلف چیزیں ہیں کہ ہم نے کہا کہ 1 ایئر کا آپ کو کمپلیٹ اسٹیشنری اسکول میں جمع کروا دینا ہے. اب وہ جب اسٹیشنری آتی ہیں، صحیح ہے. ایک کلاس میں 40 بچے ہیں، 40 بچوں کی اسٹیشنری آ گئی. اب ہم ان اسٹیشنریز کو اٹھا کر ویسے ہی ان دکانوں پہ دوبارہ دے دیتے ہیں. چند بچوں کی اسٹیشنری روک کے جو کام میں آئے، جو ہم استعمال کر سکیں، باقی ہم وہاں دے دیتے ہیں. صحیح ہے. آپ کو اچھی خاصی آمدنی اس سے بھی ہوتی ہے. میں آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا، بلکہ آفر کروں گا کہ آپ نے جو سوچا ہے اسکول کا کاروبار، وہ آپ میرے ساتھ مل کے کریں تو میں آپ کو اور بھی فائدہ دوں گا. جس طرح سے 8 سال میں نے ایک اسکول سے 3 اسکول کر لیے ہیں، آپ کے ساتھ بھی اسی طرح سے آپ کے اسکولوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. آپ اگر یہ کاروبار چاہ رہے ہیں تو میرے ساتھ اگر آپ کریں تو اس میں زیادہ فائدہ ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے آپ کا مقصد بچوں کو تعلیم دینا نہیں، حرام کمانا ہے.
یہ اس میں اتنا زیادہ ہائپر ہونے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھا جس طرح سے آپ ہو رہے ہیں۔ تعلیم اپنی جگہ ہے، اور آمدنی بزنس اپنی جگہ ہے، اور دنیا کما رہی ہے ہر طرح سے مختلف شعبے میں لوگ کما رہے ہیں، تو ان کو تو کوئی نہیں بولتا کہ آپ حرام کما رہے ہیں، لیکن جب ہم بچوں کو تعلیم بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، ایک ماحول بھی دے رہے ہیں، ایک پلیس بھی دے رہے ہیں، اور پھر آپ لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم ناجائز کما رہے ہیں یا ہم حرام کما رہے ہیں۔ نہیں، ہم نہ ناجائز کما رہے ہیں نہ حرام کما رہے ہیں۔ اس معاشرے میں ہمارا بھی حق ہے کہ جیسے اور لوگ کما رہے ہیں ویسے ہی ہم بھی کمائیں، اور ہم بھی ترقی کریں۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، تو یہ اگر سوچ آپ کی ہے کہ ہم لوگوں سے ناجائز کما رہے ہیں، تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ میں اس کو بالکل کمپلیٹلی ڈینائی کروں گا۔ آپ اسکول والے سال میں 4-5 دفعہ مختلف ڈیز مناتے ہیں، جو والدین کے لیے بھی پریشانی کا باعث اور خرچے میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ یہ مختلف ڈیز سے مراد آپ کا میں سمجھ جو پا رہا ہوں وہ یہ ہے، جیسے ہم کلر ڈیز مناتے ہیں، جی ٹھیک ہے، ہم اگست میں انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، جی ہم کبھی جو ہے وہ باہر کا موسم آئے تو اس حساب سے اس کی نسبت سے کچھ ڈے ٹھیک ہے، ہم یہ ڈیز مناتے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ چونکہ میری اس کیٹیگریز میں آنا چاہ رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں یہ بھی بڑا فائدہ مند ہے۔ اچھا، وہ جی، کس طریقے سے؟ دیکھیں، ہم جب مختلف ڈیز مناتے ہیں، ہم بچوں سے مختلف چیزیں منگواتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور ہم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آؤٹ آف سیزن وہ کرتے ہیں، مختلف دکانوں کا ہم بتا دیتے ہیں جی کہ جی دیکھیں یہ ڈریس لینا ہے، اس کلر کے ڈریس آپ نے پہننے ہیں، ٹھیک ہے یہ چیزیں لانی ہیں، یہ گھر سے ابھی آپ کو یہ چیزیں لے کر آنی ہیں۔ ٹھیک ہے تو آپ کی ایک طرح سے جو اسکول مینجمنٹ اور ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی ایک طرح سے پکنک ہو جاتی ہے کہ سب مل کے ایک خوشی بھی منا لیتے ہیں، اور کھاتے پیتے بھی ہیں، اور ایک انجوائمنٹ ہو جاتی ہے، جس سے بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے، اور ٹیچر اسکول میں بھی ایک ڈفرینٹ ماحول بن جاتا ہے کہ پڑھائی سے ہٹ کے ایک انجوائمنٹ والا ماحول۔ تو یہ ڈیز ہم اس لیے مناتے ہیں۔ ذرا ایک بات بتائیں سر، آپ لوگ پڑھائی کی آڑ میں کتنی جگہ سے پیسے کماتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ کتنی جگہ سے جب ہم کما رہے ہیں مختلف جگہ سے، تو وہ مختلف جگہ والے بھی تو کما رہے ہیں۔ ہم تو روزگار پرووائڈ کر رہے ہیں، تعلیم عام کر رہے ہیں، روزگار عام کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ان کی بھی سیل ہوتی ہے، ان کو بھی پروفٹ ملتا ہے، وہ بھی کما رہے ہوتے ہیں، اور سارے جب دنیا کمانے کی طرف بھاگ رہی ہے تو ہم پرائیویٹ اسکولز والے کیوں نہ کمائیں؟ ہم بھی کما رہے ہیں، ہم ان کو کچھ دے بھی رہے ہیں اور پھر کما رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ ہم جو ہیں مختلف جگہوں سے نہیں، یہ دیکھیں، یہ ہمارا حق ہے۔ اچھا جی جیسے ہر شعبے میں لوگ کما رہے ہیں جی اور بڑے اچھی آمدنی ان کی ہو رہی ہے، تو اسی طرح سے ہم نے بھی ایک چھوٹے موٹے ذریعے بنائے ہوئے ہیں جن سے آمدنی ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 اسکول میرے 8 سال میں ایسے ہی بن سکتے ہیں، اور آپ کے لیے بھی میں کروں گا کہ آپ بھی اسکول کے کام میں بہت ترقی کریں۔ سر، تعلیم کے بہانے آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، غریب گھرانے کے بچے کس طریقے سے تعلیم حاصل کریں گے؟ ہمارا لوٹنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم نے تو ایک جو لیگل ذریعے ہیں اپنے شعبے کے حساب سے کتابوں میں
یونیفارم اور مختلف جگہوں سے ہم نے آپ کو ساری چیزیں کلیئر بتا دی ہیں کہ کس طرح سے وہ وہاں پہ ہم اس معاملات کو چلاتے ہیں. تو جہاں تک غریب بچوں کا سوال رہا تو بھائی معاشرے میں شہر کے اندر سرکاری اسکول بھی ہیں، تو سرکاری اسکول میں بھی اب کچھ نہ کچھ تو خرچ کرنا ہی پڑتا ہے. لوگ وہاں پہ بھی اپنے بچے پڑھاتے ہیں. مطلب اگر ہاسپٹل ہے اور ہاسپٹل میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج تو نہیں کر سکتا، فری میں دوائیاں تو نہیں دے سکتا فری میں، اسی طرح اسکول کا معاملہ ہے. یہ الزام آپ کا لگانا کہ ہم غلط کر رہے ہیں یہ ٹوٹلی رانگ ہے. ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں اور جو ہمارا حق بنتا ہے ہم اس طریقے سے کما رہے ہیں کہ جس سے آپ کو بھی اندازہ نہ ہو کہ ہم ان رستوں سے کما رہے ہیں، ہمارا بھی کام بنتا رہے اور آپ بھی اس معاملے کو بچوں کی تعلیم کو چلاتے رہیں. آپ لوگوں کی کمپلین کوئی نہیں کرتا؟ کیا کوئی نہیں ہے جو آپ لوگوں کا بھی حساب لے؟ کمپلین کی ایسی کیا بات ہے؟ آپ کن سے کمپلین؟ ہم تو دیکھیں کماتے ہیں، یہ ادارے بھی مختلف ہم سے فیسلٹی لیتے ہیں، ہم ان کو بھی پیسے دیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا آپ میرے ساتھ مل کے یہ اسکول کا کام کریں، آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اور کون حساب دنیا میں سارے کام ہو رہے ہیں، کون حساب لے رہا ہے؟ کوئی بھی تو نہیں لے رہا. اب سارے کام چل رہے ہیں، اسی طرح اسکول کا بھی کام چل رہا ہے. دنیا میں آپ جو اتنے معاملات چل رہے ہیں ان پہ تو اتنی تنقید نہیں کر رہے جتنی آپ نے آج مجھے بلا کر اسکول کے اوپر اور اس کاروبار پہ، اس انڈسٹری پہ آپ نے اتنا زیادہ بلیم کر دیا. آپ کو چاہیے کہ دوسری جگہوں پہ بھی آپ کو نظر آنا چاہیے کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو آپ ان سے بات کریں. آپ نے مجھے آج بلا لیا اور مجھے اب لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے صرف اسی لیے یہاں بلایا ہے کہ آپ میری بے عزتی کر سکیں اور میرے اسکول کے بارے میں میری ساخت کو آپ متاثر کریں کہ شاید ہم پرائیویٹ اسکول والے ظلم کر رہے ہیں، لیکن ہم اتنا کچھ بھی نہیں کر رہے جتنا آپ لوگوں کو ہمارے خلاف ورگلا رہے ہیں. میں آپ لوگوں کے خلاف کمپلین کروں گا اور دنیا کو بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگ اسکول اور تعلیم کے نام پہ کس طریقے سے لوٹ رہے ہیں لوگوں کو. کمپلین کی سر ایسی کیا بات ہے؟ آپ ان باتوں کو چھوڑیں، آپ کا بھی خیال رکھا جائے گا. آپ مجھے رشوت دینا چاہ رہے ہیں یا آپ مجھے لالچ دینا چاہ رہے ہیں؟ لالچ کی بات نہیں. دیکھیں ایک سلسلہ چل رہا ہے اور لوگ بھی اسی سلسلے کو فالو کرتے ہیں، تو آپ کو بھی اچھا آپ کے ساتھ جو آپ کے لیے معاملات بنا دیں گے، وہ ویسے ہی آپ کے لیے بھی بہتر ہو جائے گا. ان کی بات رہنے دیں، میں آپ کو اسکول کے اور بھی معاملات بتاؤں گا. آپ کا اسکول بھی چلوا دوں گا، اچھے آمدنی آپ کی ہو جائے گی. آپ بس ان کمپلینوں کو رہنے دیں اور بس آپ یہ سمجھیں میں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گا. اس انٹرویو کو اگر آپ ختم کر دیں، نہ چلائیں، آپ کو اچھی اماؤنٹ مل سکتی ہے مجھ سے. اور آگے بھی آپ اگر اسکول کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں میں اچھی ہیلپ کروں گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ مجھے لالچ دیں گے پیسوں کی یا آپ مجھے رشوت دینا چاہیں گے؟ آپ دیکھیں سمجھا کریں، غریب لوگ ہیں ہم، کافی ہم غریب لوگ ہیں، ایک کاروبار چلا رہے ہیں اور آپ کی غربت جیسے ہم لوگوں کو آگے بھی آپ کو بتایا کہ لوگوں کے ذریعہ بنتے ہیں آمدنی کا. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ سمجھیں آپ ہمارے ساتھ ہیں. اب ہم آپ کے لیے بھی اچھا
معاملہ کر دیں گے، آپ کو بھی اچھا لگے گا. پلیز بس یہ انٹرویو نہ نشر کریں اور اس انٹرویو کو آپ ڈسٹرائی کر دیں، مہربانی ہوگی آپ کی. چلیں دیکھتے ہیں. سر میری ریکویسٹ ہے اس انٹرویو کو نہ چلائیں، اور تاکہ لوگوں کو جو ہمارے جو ایک طریقہ کار ہے اس کا نہ پتہ چل سکے. آپ کی مہربانی. آپ لوگ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ لوگوں نے لوگوں کو بیوقوف سمجھ کے رکھا ہوا ہے. میں آپ بس سمجھے نا، آپ سمجھیں بس. میں نے جو آپ کو کہا ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ بنا دوں گا، یہ اچھا بن جائے گا. چلیں دیکھتے ہیں ابھی. لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، تعلیم کے نام پہ کرائم کیا جا رہا ہے. چلیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ آپ نے میرا چینل تو سبسکرائب کر دیا ہوگا، لائک بھی کر دیا ہوگا اور شیئر بھی کر دیجیے گا. اللہ حافظ. اگر آپ نے اسکول کا کام کرنا ہے. میں اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. تھوڑے سے درد زبان طریقہ کار بتاؤں گا، آپ کاروبار شروع کریں. اور نہیں یار، پھر